अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका मेज़बान सैयद हम्माद अली ज़ैदी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और यकीनन ये प्रोग्राम हमारा हफ़्ते के दिन का यानी कराची के स्टूडियो और इस्लामाबाद के स्टूडियो से लाइव नशर किए जाने वाला फ़िक़ही मसाइल का प्रोग्राम जो आप हज़रात मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं। यकीनन इस प्रोग्राम की ख़ासियत ये है कि आप हज़रात भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त अभी लाइव स्ट्रीम पर मौजूद है और आप हमारे स्क्रीन के नीचे चलते हुए नंबर्स के ज़रिए हम तक अपने सवालात पहुंचा सकते हैं और हमसे फ़िक़ही मसाइल के हवाले से कोई भी मसला पूछ सकते हैं। आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप के ज़रिए मैसेज भी भेज सकते हैं। अब वो वॉइस मैसेज भी हो सकता है और टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए भी, और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर देखने वाले तमाम तर नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपने सवालात दर्ज कर सकते हैं कि जिनके जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद शिफा नजफ़ी साहब, जो कि यकीनन अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त मुहैया करते हैं और हम मुकम्मल हादी टीवी की टीम की जानिब से तहे दिल से आपके ममनून व मशकूर हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और मोमिनीन की खिदमत के लिए अपना वक्त यहाँ पर सर्व करते हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आगा शिफा साहब के साथ साथ तमाम तर मुअज़्ज़ज़ उलमा, बुज़ुर्ग उलमा और तमाम तर मराजीन उस्साम मुज्तहिदीन किराम की हिफाजत फरमाए और तमाम को सेहतमंद ज़िंदगी इनायत फरमाए। नाज़रीन किराम, हमारा प्रोग्राम फ़िक़ही मसाइल के हवाले से हादी टीवी पर नजफ़ अशरफ से भी बराह रास्त आप हज़रात मुलाहिज़ा फ़रमाते हैं कि जो जदीद फ़िक़ही मसाइल के उन्वान से आप हज़रात के सामने पेश किया जाता है और दीगर प्रोग्राम्स के जो यकीनन मोमिनीन की खिदमत में हादी टीवी के ज़रिए पेश किए जाते हैं, वो तमाम प्रोग्राम्स भी हादी टीवी पर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हज़रात देख सकते हैं और उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आइए अपने मेहमान ख़ुसूसी को इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जनाब ज़ैदी साहब, कैसे मिजाज हैं आगा साहब, खैरियत से हैं? जी आपकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं जी? सब आपको सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम खैरियत से हैं आपकी दुआओं से। आगा साहब, मैं चाहूँगा कि आप इब्तदाई कलिमात के ज़रिए से इस प्रोग्राम का आगाज़ फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, वल्लअनुल अबदी अला अअदाइहि अजमईन। मोहतरम नाज़रीन व सामीईन, हस्ब मामूल आपकी तरफ से आने वाले सवालात का के जवाबात अर्ज़ करने से पहले एक मसला बयान करना चाहूँगा जो तौर पर घरों में पेश आ सकता है, बल्कि बहुत आता है, और वो ये कि अगर एक कमरे में मर्द और औरत दोनों अगर नमाज पढ़ना चाहें तो उसकी क्या शराइत हैं, कोई शराइत भी हैं, या ये है कि बिल्कुल ही जायज़ नहीं है, और ये कि उसमें मर्द औरत दोनों के महरम होने और नामहरम में भी होने में कोई फ़र्क है। ये एक मसला है जो अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहला जो मसला है वो ये कि अभी जो हम मसला बयान करेंगे उसमें मसला मर्द और औरत का है। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मर्द और औरत ये मियाँ बीवी या बहन भाई या माँ बेटे की तरह महरम हो या कोई नामहरम हो। एक कमरे में अगर मर्द और औरत नमाज पढ़ते हैं, पहले पढ़े और जब वो नमाज से फारिग हो तो फिर खातून बाद में पढ़े, या खातून पहले पढ़े और मर्द बाद में पढ़े, तो दोनों के नमाज के सही होने में कोई शक नहीं है। और इसी खातून जब नमाज पढ़ रही हो तो वो मर्द चाहे वो उसके आगे बैठा हुआ हो या पीछे बैठा हुआ हो, नमाज की हालत में नहीं है, वैसे वो बैठा हुआ हो, आगे बैठा हो या पीछे बैठा हुआ हो, और मर्द खातून नमाज पढ़ रही है तो नमाज उसकी सही है। इसी तरह मर्द जब नमाज पढ़ रहा हो तो यानी दोनों मुख्तलिफ औकात में नमाज पढ़ें तो दोनों की नमाज सही है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों जो है ना एक साथ नमाज पढ़ रहे हों और मर्द आगे हो और खातून पीछे हो, उस सूरत में भी दोनों के नमाज
کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. صرف سوال ہوتا ہے کہ جب دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو خاتون کو کم از کم کتنا فاصلہ پیچھے ہونا چاہیے مرد سے، اس کی طرف توجہ ضروری ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ یعنی خاتون اتنی پیچھے ہو کہ جب دونوں سجدے میں جائیں تو جہاں مرد کے گھٹنے ہوتے ہیں اس کے برابر میں خاتون کے سجدے کی جگہ ہو. یعنی اتنا جو ہے نا وہ اگر وہ فاصلہ ہے تو دونوں ایک ساتھ جو ہے نا وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر مرد آگے اور خاتون پیچھے نہ ہو بلکہ خاتون آگے ہو یا مثلا برابر میں ہو، دائیں بائیں ہوں، تو یہاں بھی ایک صورت میں ان کی نماز صحیح ہے، دونوں کی صحیح ہے، اور وہ یہ کہ ان دونوں کے درمیان 4.5 میٹر کا فاصلہ ہو. یعنی خاتون آگے پڑھ رہی ہو، مرد پیچھے پڑھ رہے ہوں، دونوں ایک ساتھ شروع کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان میں 5.5 میٹر کا اگر فاصلہ ہے، یا مثلا یہ بالکل ایک دوسرے کے دائیں بائیں ہیں، متوازی ہیں اور اتنا فاصلہ ہے، تو بھی جو ہے وہ دونوں کی نماز وہ صحیح ہوگی. لیکن اگر ایسا نہ ہو، ایک ساتھ نماز پڑھے، مرد آگے بھی نہ ہو جتنا بتایا گیا، اور اگر خاتون آگے ہے یا دائیں بائیں ہے اور اتنا فاصلہ بھی نہ ہو، اور دونوں جو ہے نا وہ ایک ساتھ نماز شروع کرتے ہیں، ایک ساتھ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ دونوں کی نماز جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. اور اگر ان دونوں میں سے ایک پہلے شروع کرے اور دوسرا بعد میں شروع کرے، ایک تکبیرۃ الاحرام پہلے پڑھے مرد ہو یا عورت اور دوسرے بعد میں پڑھے، تو جو بعد میں تکبیرۃ الاحرام کہے گا وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کی نماز صحیح نہیں ہے. لیکن جس نے پہلے تکبیرۃ الاحرام کہا ہے اس کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر تکبیرۃ الاحرام پڑھنے کے بعد دیکھے کہ وہ ایک خاتون اس کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی ہے، یا مثلا یہ دائیں بائیں آ کے کھڑی ہو گئی ہے، وہ اگر مثلا اپنے ذکر کو روک کے اور جو ہے نا وہ قبلہ رخ ہو کے یعنی چند قدم آگے بڑھ سکتا ہے، ممکن ہے اس کے لیے، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ آ جائے، تو پھر جو ہے نا اس کی نماز کر سکتا ہو تو ایسا کرے، اور یہ ایسا کر سکتا تھا اور نہ کرے تو پھر جو ہے اس کی بھی نماز صحیح نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتا، نہ تو یہ چند قدم آگے بڑھ کے فاصلہ جو ہے نا وہ جتنا ہونا چاہیے وہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اور یا یہ ہے کہ اسی نماز کے دوران ان دونوں کے درمیان میں کوئی پردہ مثلا اگر حائل کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور تو وہ کرے، اور اگر امکان کے باوجود نہ کرے تو پھر ایسی صورت میں وہ جس نے پہلے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے اس کی بھی جو ہے نا وہ نماز باطل ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا وہ یہ جو آخری مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، اس کے بارے میں جو وہ توجہ کرنی چاہیے. یعنی قانون یہ ہے کہ مرد عورت دونوں جو ہے نا وہ یا تو الگ الگ پڑھیں، ایک پہلے پڑھے ایک بعد میں پڑھے، یا خاتون اگر آگے ہے اور مرد پیچھے ہے جو ہے نا وہ تو پھر اس میں جو ہے وہ فاصلہ ہونا چاہیے، یا ایک دوسرے کے برابر میں ہو تو بھی فاصلہ ہونا چاہیے، اور اگر مرد آگے ہے تو وہ فاصلہ اتنا ہونا چاہیے کہ جہاں مرد کے گھٹنے ہوتے ہیں وہاں خاتون کے جو ہے نا سجدہ کی جگہ ہونی چاہیے. اور اگر اتنا فاصلہ نہیں ہے آگے پیچھے اور دائیں بائیں میں اور دونوں ایک ساتھ تکبیرۃ الاحرام شروع کرتے ہیں تو دونوں کی نماز باطل ہے. اگر ایک تکبیرۃ الاحرام پہلے پڑھے اور دوسرا وہ بعد میں پڑھے، اور یہ بیچ میں کوئی پردہ بھی حائل نہیں کر سکتا، یا مثلا قبلہ سے جو ہے نا وہ منہ پھیرے بغیر اور ذکر کو روک کے یہ فاصلہ بھی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کی نماز صحیح ہے.
اور اگر کر سکتا ہے اور اس کے باوجود نہ کرے، یا خاتون کے لیے یہ ممکن تھا اور نہ کرے، پھر جس نے پہلے تکبیرۃ الاحرام کی ہے اس کی بھی نماز جو ہے نا وہ باطل ہو جاتی ہے۔ جی 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 آغا صاحب، بہت بہت شکریہ، انتہائی اہم مسئلے کی جانب آپ نے متوجہ کیا۔ اس کے بعد ہم پہلے سوال کو شامل کرتے ہیں کہ گزشتہ پروگرام میں بھی آغا صاحب آپ اس سوال کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ سوال، اس کا جواب جو ہے سوال کرنے والے کے لیے واضح نہیں رہا شاید، یا کوئی تشنگی رہی یا وہ سمجھ نہیں پائے، تو انہوں نے بارہا یہ سوال ہم سے کیا ہے اور تکرار کی ہے کہ برائے کرم اس سوال کا جواب واضح اور صاف انداز میں، آسان الفاظ میں بیان کیا جائے۔ تو آغا صاحب میں سوال کو دہراتا ہوں کہ وہ سوال کی جو جائیداد کے حوالے سے تھا، اور یہ سوال کہ اگر باپ نے غصے میں یا کبھی کبھار ویسے ہی یہ بات کہہ دی ہو کہ ساری اولادوں میں سے تم پر میری جائیداد کا 1 روپیہ بھی حرام ہے، یعنی تم میری جائیداد کا 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتے میرے مرنے کے بعد، اور ایک بچے کو خاص طور پر انہوں نے بارہا یہ بات کہی ہے، غصے میں کبھی کبھی ایسے ہی اور کبھی بغیر غصے کے بھی یہ بات کہی گئی، تو آغا صاحب اس کہنے کے نتیجے میں کیا میں واقعاً جائیداد سے بالکل ہی بیکار ہو جاؤں گا، نہ اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، اور میں اس کے 1 روپے پر بھی میں کوئی جو ہے وہ اختیار حاصل نہیں کر سکتا؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، میں نے یہ کہا تھا کہ آدمی صرف اتنا کہہ دینے سے محروم نہیں ہوتا، اس کو اگر محروم کرنا چاہتا ہے تو اپنی زندگی میں جو جائیداد ہے وہ باقی اولاد بیٹے یا بیٹیوں کے لیے ہیبہ کر دے، ان کے نام جو ہے نا وہ انتقال کرا دے۔ صرف یا آف کر دینے سے یا اس طرح کی بات کر دینے سے وہ محروم نہیں ہوتا۔ جی آقا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ آقا صاحب ایام اعضاء کیا اختتام مطلب اس مہینے میں ہے؟ ربیع الاول میں 8 ربیع الاول یا 7 ربیع الاول وہ تاریخ ہے جس میں امام حسن عسکری کی شہادت ہے، لیکن اس کے بعد جو تاریخ آ رہی ہے یعنی 9 ربیع الاول، اسے عید زہرہ کے عنوان سے منایا جاتا ہے، تو آقا صاحب فقہی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے کیا اس دن کے کوئی وظائف اور اعمال ایسے بیان کیے گئے کہ جس سے مومنین استفادہ کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، اس دن کے کوئی خاص اعمال نہیں ہے جس طرح عید کے دن کے اعمال ہیں، یا اور 9 ربیع الاول کے کوئی اس طرح کے کوئی مخصوص اعمال نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کیا ایسا ممکن ہے کہ میں ایک ہی دن میں 3 مرتبہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دوں، اور اس کے بعد پھر صیغے جو ہیں وہ کسی عالم دین سے پڑھوا لیے جائیں، یعنی دلی ناچاقی اور آپسی جو ہے وہ رابطہ ختم ہو گیا ہے ہم دونوں کے درمیان، ایسا معاملہ طے پایا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے نہیں ایک ساتھ رہنا چاہتے، اب ہم نے طلاق تو ایک دوسرے کو ہم نے بالکل آمادہ ہو گئے کہ طلاق ہو چکی ہے، لیکن اب صیغے جو ہیں وہ بعد میں، تو پہلے سے علیحدگی ہو جائے گی، کیا اس طرح سے طلاق دینا جائز ہے کہ بعد میں ہم صیغے پڑھوائیں اور پھر وہ طلاق مکمل طور پر ہو جائے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں زیدی صاحب، یہ تو طلاق جو ہے وہ صیغہ جاری کرنے کا نام ہے۔ اچھا، صرف یہ کہہ دینا کہ بس ہم اب علیحدہ ہو گئے، 3 دفعہ آپ نے کہہ دیا ہم علیحدہ ہو گئے اور بعد میں صیغہ طلاق جاری کریں، طلاق جو ہے وہ صیغہ طلاق جاری کرنے کا نام ہے۔ 2 عادل گواہ موجود ہوں، خاتون پاک ہو، اور جو شوہر ہے وہ کسی عالم دین کو اپنا وکیل بنائے، وہ وکیل 2 جو ہے نا عادل گواہوں کے سامنے صیغہ طلاق جاری کرے، یہ طلاق ہوتی ہے۔ یہ تو کوئی قابل فہم بات نہیں ہے کہ طلاق ہم پہلے دے دیں صیغہ بعد میں جاری کریں۔ طلاق صیغہ جاری کرنے کا نام ہے، وہ صرف جو ہے نا وہ سونے کی جو جگہ ہے وہ الگ الگ کر دیں۔ اچھا، ہم پہلے ایک کمرے میں ہوتے تھے، اب جو ہے نا وہ مرد ایک کمرے میں رہے اور خاتون جو دوسرے کمرے میں رہے، یعنی اس طرح کے کاموں سے جو ہے نا، یا ایسی بیٹھے بیٹھے کہ بس ابھی سے آج سے ہماری طلاق ہو گئی، ہماری علیحدگی ہو گئی، اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ طلاق 2 عادل گواہوں کے سامنے، جب خاتون پاک ہو
اور ان پاکی کے دنوں میں ان کے جو ہے نا وہ کوئی جنسی تعلقات بھی قائم نہ ہوئے ہوں، صیغہ طلاق جاری کیا جائے، وہ طلاق ہوتی ہے۔ صیغہ جاری کیے بغیر جو مرضی کریں وہ طلاق شمار نہیں ہوتی۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس طلاق کے ہی حوالے سے موجود ہے، اور سوال یہ ہے کہ آغا میں نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی تھی ایک مولانا سے بات کر کے، اور انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا کہ طلاق رجعی میں رجوع کیا جا سکتا ہے دوران عدت۔ تو آغا صاحب میں نے دوران عدت رجوع نہیں کیا، اور میری بیوی دوسرے کسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن ابھی تو وہ 3 طلاقوں والا جو سلسلہ ہوتا ہے کہ جو طلاق رجعی میں 3 طلاق دی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عورت کسی اور سے شادی کرتی ہے، تو آغا صاحب میں نے رجوع ہی نہیں کیا اور وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ میرے نکاح میں آ جائیں، تو آغا صاحب میرے اوپر کیا شرعی فریضہ بنتا ہے وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیے جی، وہ جیسے آپ نے فرمایا ہے عدت کے دوران وہ رجوع کر سکتا ہے، عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے، زبانی کہے میں نے رجوع کر لیا، یا کوئی ایسا کام کرے جس سے یہ ظاہر ہو کہ مثلا انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ اور بلکہ جو روایت یہ کہتی ہے کہ المطلقۃ رجعیۃ زوجۃ، جس خاتون کو طلاق رجعی دی گئی ہو وہ ابھی تک اس کی زوجیت میں ہے، وہ اس کی بیوی ہے، اس کا نان و نفقہ خرچہ اس پر واجب ہے، اس کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا، وہ بیوی شمار ہوتی ہے، اور اس دوران کوئی خواستگاری بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک آدمی کی بیوی ہے، کسی کی بیوی کا رشتہ تو نہیں مانگا جا سکتا۔ البتہ اگر طلاق کی مدت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، عدت کی مدت ختم ہو گئی ہے، اب یہ دونوں اجنبی ہو گئے ہیں، نامحرم ہو گئے ہیں، دوبارہ اگر یہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ دونوں کو رضامندی سے نکاح پڑھا جائے گا، جس طرح پہلا ان کا نکاح ہوا تھا۔ تو یہ ہے جی طریقہ کار، یا تو عدت کے دوران وہ رجوع کر لے، اور اگر عدت کے دوران رجوع نہیں کیا اور عدت کی مدت گزر گئی ہے تو پھر یہ ہے کہ اور یہ اس کو رکھنا چاہتا ہے تو اب اس کی بھی رضامندی ضروری ہے۔ رجوع میں بیوی کی رضامندی ضروری نہیں ہے، بیوی چاہتی ہے کہ رجوع نہ کرے، بس ہم علیحدہ ہی رہے، لیکن مرد جو ہے وہ چاہتا رجوع، وہ بیوی ہے، ابھی تک اس کی بیوی ہے، تو لیکن عدت کے گزر جانے کے بعد اب ان کے آپس میں کوئی تعلق نہیں رہا، یہ ایک دوسرے سے اجنبی ہو گئے اور نامحرم ہو گئے ہیں۔ اب اگر رکھنا چاہتا ہے تو پھر دونوں کو رضامندی سے جو ہے نا نیا نکاح ہوگا، پھر ان کی زوجیت میں آئے گی، ورنہ اگر مرد چاہتا ہے لیکن خاتون نہیں چاہتی تو پھر اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ سوال کیا ہے کہ آغا صاحب ہمارا ایک کزن ہے، اور وہ کزن امریکہ میں ہوتا ہے، اور اس کے والد صاحب نے اس کو بڑی منتوں مرادوں سے اور بہت محنتوں سے اور بہت خرچہ کر کے امریکہ بھیجا تھا پڑھائی کے لیے۔ اس نے وہاں اپنی پڑھائی مکمل کی، اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہیں کسی انگریز عورت سے شادی کی، اور اس کے بعد وہیں اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اب وہ بالکل بھی کسی سے رابطہ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کسی سے ملنا چاہتا ہے یہاں پر آ کر، اور وہ بالکل بے دین ہو چکا ہے، اور بالکل جو ہے وہ کٹ گیا ہے سب چیزوں سے، اور ہر ایک چیز سے اس نے سارے رشتے اور تعلقات ختم کر دیے۔ تو اکثر اب جو ان کے والد صاحب ہیں ہمارے کزن کے، وہ بہت پریشان رہتے ہیں اپنی اولاد کے حوالے سے کہ وہ اکیلا وارث ہے گھر کا، اور ساری جائیداد، اور یہ اب بیمار رہتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ وہ کسی طرح واپس آ جائے۔ تو آغا صاحب اب اگر ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی، کیونکہ ان کا وارث تو بے دین ہو چکا ہے اور وہ بالکل رابطہ نہیں رکھنا چاہتا، تو یہ ان کا کیا فریضہ بنتا ہے کہ یہ اپنی اولاد کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور اپنی جائیداد کے لیے کس طرح سے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ جو لفظ بے دین ہے، بے دین دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک دفعہ بعض اوقات بے دین یعنی خدا، رسول، قیامت وغیرہ کا بندہ قائل ہوتا ہے، نماز کو فرض بھی سمجھتا ہے، روزے کو فرض بھی سمجھتا ہے، لیکن نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ بے دین آدمی ہے، یعنی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، گناہ کرتا ہے۔
ایک دفعہ بے دین کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ خدا کا انکار کر دیا اس نے، رسول کا انکار کر دیا ہے، قیامت کا انکار کر دیا ہے، یا کہتا ہے نماز فرض ہی نہیں ہے، روزہ فرض ہی نہیں ہے، زکوٰۃ حج فرض ہی نہیں ہے۔ جس طرح خدا، رسول اور قیامت کا منکر کافر ہوتا ہے، اسی طرح مسلمات دین یعنی جن اعمال کو تمام مسلمان فرض سمجھتے ہیں جیسے نماز، روزہ وغیرہ، ان کا اگر انکار کرے تو وہ بھی جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اگر بے دین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے واجبات کی پابندی نہیں کرتا، تارک الصلاۃ ہو گیا ہے، یا مثلا اور غلط کام کرتا ہے، یا مثلا ایک عیسائی عورت سے جو ہے نا اس نے دائمی نکاح کیا ہے، اس کو مسلمان بنائے بغیر، یہ خود ایک حرام کام ہے، یہ ناجائز تعلقات ہیں۔ اگر بے دینی کا یہ مطلب ہے پھر تو وہ اپنی باپ کی جائیداد کا وارث بنے گا۔ تارک الصلاۃ ہے جو ہے نا یہ اور شراب خور ہو گیا ہے، ناجائز تعلقات رکھتا ہے، وہ باپ کی جائیداد کا وارث بنتا ہے۔ اور اگر بے دین کا مطلب یہ ہے کہ یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، خدا کا منکر ہو گیا ہے، تو پھر جو ہے وہ کافر اولاد، وہ مسلمان باپ کی جائیداد میں سے اس کو حصہ نہیں ملتا، وہ اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ باقی اگر یہ اکلوتا بیٹا ہے اور بہنیں ہیں تو پھر جو ہے وہ جائیداد بہنوں میں جو ہے نا برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، اور اگر کوئی اور بہن بھی نہیں ہے اور بھائی بھی نہیں ہے پھر جو یہ مرحوم ہوگا یہ اس کے بھائیوں کی جو ہے نا یا بہنوں کی جو نوبت آئے گی، وہ جو ہے نا وہ جائیداد میں سے اپنا حصہ پائیں گے۔ وہ جو ارث کی تقسیم میں جو درجہ بندی کی گئی ہے، سب سے پہلے نمبر پر والدین اور اولاد ہے، پھر پوتے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، نواسے، یہ نہیں ہے تو پھر بہن بھائی بھانجے بھتیجے، پھر جو ہے نا وہ ارث کی جو طبقہ بندی کی گئی ہے وارثوں کی، اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ پتہ چلے کہ جو کہتے ہیں بے دین کا مطلب کیا ہے۔ بے دین کا مطلب یہ ہے کہ حرام کام کرتا ہے، واجبات کو ترک کرتا ہے، یا بالکل جو ہے نا وہ قیامت کا منکر ہو گیا، خدا نبوت کا منکر ہو گیا، پھر تو وہ کافر ہے، اور کافر اولاد مسلمان باپ کی جائیداد کی وارث نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس میراث کے حوالے سے ہی ہے، اور پوچھنے والی خاتون ہیں بعد السلام، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب ہم 5 بہنیں ہیں، اور ہمارے والد صاحب کی اور ہماری والدہ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا، تو ہمارے والد صاحب نے دوسری شادی کی، لیکن جس خاتون سے دوسری شادی کی ان کے 3 بیٹے تھے، اور وہ تینوں بیٹے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کر رہنے لگے، اور وہ ایک زندگی آگے بڑھنے لگی، تو ہم کل ملا کر یہ 8 بہن بھائی ہو گئے، اور اب جو ہے ہم لوگ سب بڑے ہو چکے ہیں، سب کی شادیاں ہو چکی ہیں، لیکن اب ہمارے والد صاحب اپنا گھر بیچ کر اس کو حصے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آقا صاحب وہ جو 3 بچے ہماری والدہ کے ساتھ آئے تھے، 3 لڑکے، کیا وہ تینوں بچے بھی ہمارے والد کی اولاد شمار ہوں گے اور حقدار بنیں گے ان کی جائیداد کے، اور برابر کا حصہ انہیں حاصل ہوگا یا نہیں؟ یہ واجب ہوتا ہے یا ہم اخلاقی طور پر دے دیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ شرعی اعتبار سے واجب ہے ان کا حصہ دینا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، یہاں 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ باپ مرحوم ہو جاتا ہے جس کے سلب سے جو ہے نا وہ اولاد ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری بیوی ہے اس کے ہاں پہلے شوہر سے جو اولاد ہے، یہ جہاں تک اس کے یعنی فوت ہو جانے کے بعد ارث میں سے حصے کا تعلق ہے، اس میں وہ جو دوسری بیوی کی اولاد ہے ان کا جو ہے نا وہ کوئی حصہ نہیں ہے جو کسی دوسرے شوہر سے ہے، یعنی اس کے مرنے کے بعد۔ البتہ زندگی میں یہ اپنی جائیداد کا مالک ہے، جس کو جتنا مرضی دے دے کوئی پابندی نہیں ہے۔ زندگی میں یہ مالک ہے، اس کی جو ہے نا وہ سلبی اولاد جو اس کے سلب سے پیدا ہوئی ہے وہ اس کے مالک نہیں ہے، زندگی میں یہ خود مالک ہے۔ زندگی میں اگر وہ اپنی جائیداد کو اپنے سگے بیٹے یا جو سوتیلی اولاد ہے جو دوسری بیوی کے پہلے شوہر، ان دونوں کو اگر دینا چاہتا ہے تو وہ اپنے مال کا مالک ہے۔ وہ کہتے ہیں الناس مسلطون علی اموالہم، یہ تو چلو اس کے سوتیلے جو ہے نا وہ اولاد ہے، وہ بالکل کسی اجنبی کو جو ہے اپنی جائیداد میں سے کچھ دینا چاہتا ہے تو وہی اس پر پابندی نہیں، اس کی مرضی ہے، جس کو جتنا مرضی دے دے۔
تو اگر تو اپنی زندگی میں دینا چاہتا ہے تو وہ جس کو مرضی دے. اس کے جو سگے بیٹے ہیں ان کو کوئی اعتراض کا حق نہیں پہنچتا. جب تک باپ زندہ ہے تمام جائیداد کا باپ مالک ہے. وہ ساری جائیداد جو ہے نا وہ جس کو مرضی دے دے اس کی مرضی ہے. سب میں برابر برابر تقسیم کرتا ہے. یا اپنی اولاد جو سلبی ہے ان کو کچھ زیادہ دیتا ہے اور جو سوتیلی اولاد ان کو کم دیتا ہے. یا ساری جو ہے نا وہ اپنی اولاد سلبی اولاد کو دیتا ہے زندگی میں وہی برابری کی بنیاد پر جس طرح مرضی ہے. اگر ایسا نہ کرے اور فوت ہو جاتا ہے تو پھر جو ارث کے طور پر جو کچھ ملتا ہے اس میں سوتیلی اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہے. جو اس کے اپنے سلبی اولاد ہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں یا دونوں ان کو ملے گا. جی صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور سوال کرنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی مومن یا مومنہ کوئی ایسا گناہ کرے جسے زنا کہا جاتا ہے تو آغا صاحب اور وہ اس گناہ کو چھپا کر کسی دوسرے مومن سے نکاح کر لے اور نکاح کے بعد یہ بات نہ بتائے اس کے دوران نکاح کے دوران کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر وہ نکاح کر لے اور نکاح کے کئی عرصے کے بعد پتہ چل جائے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا تھا تو کیا آغا صاحب ایسے شخص کا جس نے یہ گناہ کر کے چھپایا ہو اور نکاح کرتے وقت یہ بات نہ بتائی ہو اس کا نکاح درست شمار ہوگا یا نہیں؟ اور اگر بعد میں پتہ چلا ہے تو جو پتہ جس کو چل رہا ہے وہ کیا کرے؟ یعنی اس کا شوہر یا اس کی بیوی کیا عمل کرے اس گناہ پر؟ اس کے علم ہو جانے پر کیسا عمل کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ فرمائیے گا. دیکھیے جی ان کا نکاح صحیح ہے. ان کا نکاح صحیح ہے. حتیٰ اگر نکاح سے پہلے بھی پتہ چلے کہ مثلا خدا نخواستہ یہ خاتون نے جو ہے نا یہ مثلا یہ گناہ کیا ہے یا خاتون کو پتہ چلے کہ مرد نے یہ گناہ کیا ہے تو ان کا نکاح جو ہے وہ باطل نہیں ہے. وہ اگر ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کر لے. البتہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے. تو اگر ان کو پتہ نہیں اور بعد میں پتہ چلے کہ خاتون نے مثلا یہ سنگین گناہ کیا تھا تو ان کے نکاح کے اوپر کوئی جو ہے نا اس کا وہ اثر نہیں ہوتا. بس وہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی جو ہے نا وہ کریں. باقی جو ہے نا وہ لیکن میاں بیوی جو ہے نا وہ ایک دوسرے پر حرام نہیں ہوتے. جی آغا صاحب جزاک اللہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے اور سوال کرنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب ہمارے ہاں جمعہ کی نماز میں امام صاحب جمعہ کی ہی نماز میں سورہ جمعہ کی تلاوت نہیں کرتے اور وہ نماز جمعہ اسی طرح پڑھاتے ہیں کہ وہ سورہ جمعہ کی تلاوت نہیں کرتے اور گزر جاتے کسی دوسرے چھوٹے سورہ کی تلاوت کر کے. آغا صاحب ایسی نماز جمعہ کے حوالے سے کیا حکم ہے وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں یہ نماز جمعہ میں مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ منافقین پڑھیں. لیکن 99% جو ائمہ جمعہ ہیں وہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ تو پڑھتے ہیں لیکن دوسری رکعت میں سورہ منافقون نہیں پڑھتے. تو جو ہے نا اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. لیکن اگر سورہ جمعہ نہ پڑھے تو فوراً جو ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ یعنی جتنا دوسری رکعت میں سورہ منافقین پڑھنا مستحب ہے یعنی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھنا جتنا مستحب ہے اتنا ہی دوسری رکعت میں منافقین پڑھنا مستحب ہے. اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا چونکہ عام طور پر جو ہے نا یہ رواج ایسا ہو گیا ہے کہ دوسری رکعت میں جو ہے نا وہ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں اور پہلی رکعت میں وہ سورہ جمعہ پڑھتے ہیں. تو اگر کوئی اس مستحب پر عمل نہ کرے اور دونوں رکعتوں میں سورہ قل ہو اللہ پڑھے تو بھی نماز صحیح ہے نماز جمعہ. اور اگر پر وقت وہ پڑھا گیا ہے تو وہ ظہر کی جگہ جو ہے نا وہ لے سکتی ہے اور پر وقت اگر پڑھا گیا ہے تو ظہر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں منافقین پڑھنا مستحب ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر سورہ جمعہ نہ پڑھیں یا منافقین نہ پڑھیں تو وہ نماز جمعہ واجب باطل ہو. ایسا نہیں ہے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ.
اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں اور بعد السلام اگلا سوال بھی نماز جمعہ کے ہی حوالے سے ہے کہ آغا صاحب اکثر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جو لوگ نماز جمعہ کی جماعت کے لیے بعد میں تشریف لاتے ہیں وہ لوگوں کو پھیلانگتے ہوئے، یعنی وہ کندھوں کے اوپر سے چلتے ہوئے آگے بڑھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ خود بعد میں تشریف لاتے ہیں، جس سے دوسرے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو آغا صاحب یہ اس طرح سے عمل کرنا یا اس طرح سے آگے جا کر بیٹھنے کے لیے لوگوں کو پھیلانگتے ہوئے جانا، یہ کیسا عمل ہے؟ کیا اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ اگر ہم کسی نمازی کو پھیلانگ کر چلے جائیں یا سجدے گاہ پر ہمارا پیر لگ جائے یا تسبیح کو ہم پیر کے نیچے لیتے ہوئے آگے بڑھ جائیں تو آگا اس کا اگر کوئی گناہ یا کفارہ ہے تو وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، دو مسئلہ، پھلانگ کے جانا یہ اس کی مذمت کی گئی ہے، کوئی فعل حرام نہیں ہے۔ البتہ اگر خاک شفا کے اوپر پاؤں آ گیا ہے یا یعنی خاک شفا کی بنی ہوئی تسبیح پر جان بوجھ کے کوئی قدم رکھتا ہے تو وہ حرام ہے، گناہ ہے، استغفار کرے، اور غلطی سے ایسا ہو جائے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ عمدن جان بوجھ کے یہ کام کریں تب جو ہے نا بندہ گناہگار ہوتا ہے، پھر حرام کا مرتکب سمجھا جاتا ہے۔ غلطی سے ایسا ہو جائے تو جو ہے نا وہ گناہگار نہیں ہے۔ البتہ اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھلانگ کے جانا یہ جو ہے نا کافی سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن ہم اس کو کوئی فعل حرام نہیں کہہ سکتے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس تھوڑا مختلف نوعیت کا ہے اور انہوں نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ کیا بعد از وفات، مرنے کے بعد جو عالم ارواح میں ہماری روحیں موجود ہوتی ہیں تو کیا آغا وہاں پر روحیں ایک دوسرے کو پہچانیں گی یا نہیں؟ کیونکہ یہ تو روز جزا کی بات ہے نا کہ ماں باپ اولاد کو نہیں پہچانیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانے گی، تو کیا عالم ارواح میں ایسا ممکن ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی ارواح کو پہچانے یا ماں باپ پہچانے یا اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو پہچانے؟ عالم ارواح میں ایک دوسرے کی شناخت ممکن ہوگی یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ جی بالکل ہوگی، جی بالکل ہوگی۔ وہ روایات میں بھی ہیں کہ وہ جو مرنے والے ہوتے ہیں وہ اگر نیک ہیں تو ان کی ارواح جو ہے نا وہ وادی السلام نجف جو ہے نا وہ بھیجی جاتی ہے، ادھر چلی جاتی ہے، اور جو برے لوگ ہیں ان کی جو ہے نا وہ برہوت جو ہے نا وہ میں وہ ان کو بھیج دی جاتی ہیں۔ تو وہ جب ایک نئی روح جو ہے نا جب وہ وادی السلام میں جاتی ہے اور وہ پہلے سے جو مرحومین ہوتے ہیں وہ نئے آنے والے سے پوچھتے ہیں کہ فلان کیسا ہے، وہ اگر یعنی دنیا سے رخصت ہو گیا ہو اور ادھر نہ پہنچا ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی وہ ہلاک ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ادھر چلا گیا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ آشنا ہوتی ہیں روحیں، جو ہے نا یوں سمجھے کہ جس طرح ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اسی طرح وہاں روحیں بھی ایک دوسرے سے جی آشنا ہوتی ہیں عالم برزخ میں۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے اور اگلا سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اکثر بچوں کو جب ہم سنبھال رہے ہوتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلطی سے یا غصے کی حالت میں اس کو مار دیتے ہیں، اور کبھی چہرے پر تو کبھی پیٹھ پر اس کی ہم اپنا ہاتھ مارتے ہیں تو اس کا نشان بن جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ ہماری اولاد ہے، ہمارا بچہ ہے، بہت افسوس ہوتا ہے اور جان بوجھ کر نہیں مارا ہے، اور اتنا زیادہ زوردار مارنے کی جو ہے وہ نیت نہیں تھی، لیکن نشان بن گیا یا نیل آ گیا، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا ہاتھ منہ پر چھپ جاتا ہے۔ تو آغا صاحب اگر کبھی ایسا ہو جائے تو شریعت میں تو دیت کا مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے، تو کیا ماں باپ پر اپنی چھوٹی اولادوں کو کہ جو ابھی ناسمجھ ہیں اور 3-4 سال کے ہیں اگر انہیں غلطی سے مار دیا جائے تو آگا کیا شرعی فریضہ بنتا ہے؟ وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، جان بوجھ کے اگر ماریں تو اس کی جو ہے نا وہ دیت باقاعدہ بتائی گئی ہے، وہ چہرے پر ہو اور وہ نیلا جو ہے نا نشان ہو تو اس کا الگ ہے، سرخ نشان ہو تو الگ ہے، جسم کے باقی حصوں پر ہو تو اس کی جو ہے نا وہ الگ ہے۔ بتائیے اسی صورت میں ہے کہ جب جو ہے نا وہ جان بوجھ کے کیا جائے، وہ لہذا اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اولاد کو ادب سکھاتے وقت بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سکولوں میں ٹیچر حضرات کو بھی جو ہے نا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بالکل حق نہیں رکھتے
سبق یاد کر کے نہیں آتا، نکما ہے، تو اس کو نکما رہنے دیں. آپ کو جب تک اس بچے کا، اسٹوڈنٹ کا ولی باپ اجازت نہ دے، آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. اور یہاں تو آپ کو پتہ ہے بالکل وہ جو ہے نا وہ بازو توڑتے ہیں، اور جو ہے نا وہ خون تک جو ہے نکل آتا تشدد کے نتیجے میں، جو کہ یقیناً ایک فعل حرام ہے. اور ان ٹیچروں کو جو ہے نا باقاعدہ اپنے شاگردوں سے معافی مانگنی چاہیے اگر انہوں نے اپنے شاگردوں کو اتنا مارا ہے کہ ان کے جسم پر جو ہے نا وہ کوئی نشان پڑ گیا ہے، یا خدا نخواستہ ان کا کوئی عضو کو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ یقیناً کہ فعل حرام ہے. اور اگر ولی اجازت بھی دیتا ہے تو کسی صورت میں بھی ولی جو ہے نا ان کا جو ہے نا وہ کوئی ہاتھ پاؤں توڑنے کی کبھی اجازت نہیں دے گا. وہ تو ایک محدود پیمانے پر ادب سکھانے کے لیے اگر اس نے مارنے کی اجازت دی ہے تو آپ ماریں، ورنہ باپ کی اجازت کے بغیر ٹیچر کو جو ہے نا شاگرد کو ہاتھ لگانے کا بھی حق نہیں پہنچتا. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعد السلام سوال یہ کیا گیا ہے کہ آغا صاحب ہمارے گاؤں میں ایک کیس درپیش آیا، ایک مسئلہ درپیش آیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے، اور وہ ہماری برادری یعنی اہل تشیعوں کے ہی واقعات کا ایک حادثہ ہے جو ہمارے گاؤں میں پیش آیا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی ساس کے ساتھ بدفعلی کی ہے، اور وہ عمل کیا ہے کہ جو انتہائی نازیبا ہے. تو آغا صاحب وہ اس عمل کو کر چکے، اور دونوں جو ہے وہ آپس میں اس عمل کو مکمل کر چکے ہیں. اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آغا اس شخص کی بیوی کے لیے اس کو تو سزا دی گئی ہے اور قانونی کارروائی بھی کی گئی ہے اور ساری چیزیں ہوئیں، لیکن اب اس کی بیوی کے لیے کیا فریضہ ہے؟ اس کی بیوی جو تھی وہ اس کی زوجہ ہی رہے گی، یا اس کا نکاح باطل ہو جائے گا، یا کیا معاملہ طے پائے گا؟ تو ظاہراً تو وہ حرام نہیں ہوتی. پھر بھی تسلی کر لیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. ظاہراً حرام نہیں ہوتی. جی آغا صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو کلیئر؟ جی آ رہی ہے. میں نے کہا ظاہراً وہ حرام نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے آغا صاحب، بہتر. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگلا سوال پوچھنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اب ہمارے پاس انتہائی کم وقت رہ گیا ہے. آنے والے پروگرام میں ہم مزید سوالات کو شامل کریں گے. بس ایک آخری سوال کو شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تمام سے دعا کے بعد التماس رہیں گے کہ ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ تمام کے سوالات ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور محفوظ ہوتے ہیں، اور یقیناً ہمارے تمام تر ناظرین کے سوالات ہمارے لیے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں، اور ہر ایک سوال کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جواب بہترین انداز میں پہنچایا جا سکے. آغا صاحب آخری سوال ہے، اور آخری سوال خمس کے حوالے سے ہے، اور پوچھنے والا ایک پوتا ہے، اور اس نے یہ پوچھا کہ آغا صاحب میری دادی مرحومہ کہ جن کا انتقال ابھی پچھلے سال ہی ہوا ہے، اور ان کے پاس کئی زمینیں، کئی جائیدادیں ایسی ہیں کہ جو ملک کے بیشتر علاقوں میں، یعنی کچھ زمینیں ان کی اسلام آباد میں ہیں، تو کچھ گھر ان کے لاہور میں ہیں، تو کچھ سندھ میں زمینیں ہیں. تو اس طرح سے ہمارے دادا کا ایک بڑا کاروبار تھا، اور ان کی زمینیں اس طرح سے پھیلی ہوئی ہیں. اتنی زمینیں تھیں کہ ان کو علم بھی نہیں ہے کہ کتنی زمینیں ان کی موجود ہیں، کتنا مال ان کے پاس موجود ہے. اور اگر پیسے کا بھی دیکھا جائے تو کراچی کے شہر میں بھی ہمارے پاس اچھے خاصے مکانات ایسے موجود ہیں کہ جن کا کرایہ لاکھوں روپے میں آتا ہے، اور اس کا کبھی بھی خمس کا حساب نہیں لگایا گیا. اور جو فائلز اور پیپر جو اب میرے حوالے ہوئے میرے والد گرامی کے ذریعے سے، وہ ان فائلز کو دیکھ کر تو میں پریشان ہو گیا کہ کم و بیش 35 سے 40 کے قریب ایسی زمینیں اور پلاٹس کے پیپر ہیں کہ جن کا کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی مالیت کے ہیں اور وہ کب سے ہمارے پاس موجود ہیں. تو آغا صاحب ایسی رقم کا کہ جس کا علم ہی نہ ہو کہ وہ کب سے ہمارے پاس ہے اور کتنے عرصے سے ہے، اس پر کبھی خمس دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، وہ اب میرے حوالے ہوئی. تو آغا صاحب اب میری کیا شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کس طرح سے اس رقم کا ٹوٹل لگا کر، اس کا حساب لگا کر پھر اس کے اوپر خمس ادا کروں، اور کس طریقے سے اس کا خمس نکالا جائے گا؟ دیکھیں جی، یقیناً عزیز یہ اس خمس کے مسئلے کے معاملے میں وہ یقیناً کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید میں ہوں گے. اس کا جو ہے نا وہ خمس کی مقدار کو مقرر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس مجتہد کی آپ نے تقلید کر رکھی ہے، اب ظاہر ہے نجف میں ہے، قم میں ہے، وہاں تک تو آپ کی رسائی نہیں ہے. تقریباً ہر ملک میں ہمارے مراجع اور مجتہدین ہیں. آپ کسی
اپنے مجتہد کے وکیل کے پاس جائیں، ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا جس کائنات میں موجود جتنے بھی مومنین جس کسی مصیبت، پریشانی، بلا، مرض میں مبتلا ہے، بحق کے جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام جملہ مومنین کی جملہ آفات و بلیات و مشکلات اور بیماری کو دور فرما، تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین کے حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرما، اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔